और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। नाजरीन, अब इस वक्त आप देख रहे हैं RMS चैनल, जो अपनी खिदमत कई बरसों से 30 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इसको देखते रहें। इनके तौफीक़ात के लिए दुआएं करें। ये चैनल की बड़े खिदमत है। उस ज़माने में जो लोग आज़ादारी के लिए बेचैन होते थे, जनाब मरहूम जावेद भाई ने बड़ी कोशिशें काविशों से इस चैनल का आगाज़ अमल में लाया था। उसके बाद से आज तक जारी व सारी है। इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत तक ये कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोग आज़ादारी के बारे में। जो लोग घर बैठ के आज़ादारी के लिए महरूम रहते थे उन तक ये आज़ादारी पहुँच रही है। उसके बाद जितने चैनलें आ रही हैं माशाअल्लाह से, उसके बावजूद भी इनकी इनफरादियत RMS की अपनी एक जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस पे इस्तिफ़ादा उठाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ गो हैं RMS अम्मी जनाब मीसम साहब के लिए हक़ में दुआ करें, उनके वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, क्योंकि ये चैनल काफ़ी अरसे से हर घर घर आज़ादारी पहुंचाता है। शब व रोज़ अपनी मेहनत में काविशों में लगे रहते हैं। आज़ादारी जैसी 2 महीने 8 दिन आती है, हर आशुर खाने पे आपकी ज़ियारत होती है, हर मजालिस की आपको लाइव दी जाती है। आप लोग इनको ताउन करें, इनको दुआओं में शामिल रखें। पैगंबर सलाम दिलबरे हैदर सलाम, 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 सीने बेसर सलाम कुश्ते खंजर सलाम, पैगंबर सलाम दिलबरे हैदर सलाम, आबद बीमार वाम करते हैं शुक्र सलाम, पैगंबर सलाम दिलबरे हैदर सलाम। हाय 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 हाय। नाज़रीन, आज हमारे पास स्टूडियो में मेहमान हैं जनाब मोहम्मद मुश्ताक हुसैन साहब अलमारूफ छोटू भाई, जो हैदराबाद दक्कन की काफ़ी क़दीम अंजुमन परवान क़ासिम के सदर हैं और इस वक्त RMS चैनल के स्टूडियो में वो मेहमान हैं जिनका हम खैर मक़दम करते हैं। मुश्ताक हुसैन साहब, मैं तो पहले आपका RMS चैनल के स्टूडियो में खैर मक़दम करता हूँ और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पहले अपना तारुफ़ करवा दें हमारे नाज़रीन से। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्ताक हुसैन अलमारूफ छोटू भाई, जो अंजुमन परवान क़ासिम की नुमाइंदगी ख़ादिम की हैसियत से आया हूँ RMS चैनल पर, जनाब मीसम भाई का और उनकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, जो गोशे गोशे में इस मैसेजों को पहुँचाते हैं बज़रिए मजालिस, इंटरव्यू, अंजुमन की ख़दामतों की तमाम चीज़ों को। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वो मीसम भाई और उनकी टीम के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आपकी अंजुमन का आप पूरा नाम बताएं और कितने साल हो गए आपकी अंजुमन को मुकम्मल? मेरी अंजुमन परवान क़ासिम उस ज़माने में 1947 में इसका क़याम अमल में आया था जी, और कुछ महीनों के बाद इस अंजुमन परवान क़ासिम का पहले 1947 में गुरोह अबुल क़ासिम के नाम से जानी जाती थी। अच्छा, उसके कुछ महीनों के बाद अंजुमन परवान क़ासिम नाम रखा गया। जी, 1947 से जो क़याम अमल में आया आज तक जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह, मजालिस व जश्न वगैरह, बराबर, और इसके कई सदूर गुज़रे हैं जी, जिसमें ख़दामत के उस ज़माने में हमारे शाहब जंगी देवड़ी के ज़ामिन अली साहब बोल के थे जी। आप पहले सदर से अगर आप बता दें तो बेहतर। अल्ताफ़ भाई बोल के थे, जरी के मकान के अल्ताफ़ भाई थे, ये सबसे पहले सदर थे। उसके बाद जनाब अब्बास भाई थे, अच्छा, शकील भाई के वालिद नजमुल हुसैन उनका नाम था, तजमुल हुसैन साहब जी, अंजुमन परवान क़ासिम के सदर थे वो जी, तजमुल हुसैन साहब, जो आज उनके फ़र्जंद भी काफ़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत रहे, शकील भाई के नाम से जाने जाते हैं। और जैसे पॉपुलर शटर आज़म भाई हैं, ये लोग अच्छा, बानी में से हैं अंजुमन के, ये लोग पुराने रुकूनियत है। अच्छा, अब चूँकि हालात के हिसाब से लोग अपनी अपनी मसरूफियात की वजह से दूरअंदेशी हुई है, मगर मजालिस और अंजुमन को आज भी नहीं छोड़ते ये लोग, जी, ख़दामत की चीज़ों में बरामद रहते हैं। गफ़ूर अली साहब, इब्ने असग़र अली साहब, ये लोग जो ख़दामत के सदर थे। अच्छा, उसके बाद जनाब साबिर अली साहब बोल के, मियाँ साबिर अली ज़वार, जो हमारे नूर खामजार में रहते हैं, उनके वालिद बुज़ुर्ग गालिब हुसैन साहब बोल के थे, नौहे खान भी थे अंजुमन के। जी,
اس کے بعد ہمارے صدر انجمن پروان قاسم کے جو بنے تھے مرزا ذوالفقار علی ڈاکٹر تقی خان کے بھائی، اچھا چچیرے بھائی ہوتے تھے وہ، جی جس کا انتقال ہوا، وہ 25 سال تک اپنی خدمت انجام دیتے تھے صدارت میں۔ جی اس دوران میں ان کا انتقال 2005 میں ہوا۔ جیسے ان کا انتقال ہوا، سید صادق علی رضوی صاحب جو المعروف حمید بھائی، اچھا جو حال ہی میں انتقال ہوا، ان کے پاس صدارت آئی، کئی برس انہوں نے بھی صدارت کی۔ تو کیا بتا سکتے ہیں کون کتنے سال صدارت کی؟ مطلب اب تک 4 صدر گزرے جیسا بھی آپ نے بتایا۔ میں 4 صدروں کی تو ٹائم آف پیریڈ نہیں بتا سکتا، کیونکہ 2 کی برابر بتا سکتا ہوں، کیونکہ میری نالج میں ہے۔ اچھا وہ ان سے پہلے جو صدر گزرے ہیں 3 یا 4، جناب صابر علی صاحب، غفور علی صاحب، الطاف بھائی، تجمل بھائی، یہ لوگ کا 3-3 4-4 سال کا کچھ عرصہ تھا۔ اوکے اس میں ایگزیکٹ میں ان کی تاریخ نہیں بتا سکتا۔ جی مرزا ذوالفقار علی بھائی کی تاریخ بتا سکتا ہوں، کیونکہ وہ 25 سال صدارت رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہمارے حمید بھائی جو سید صادق علی رضوی، جو حال ہی میں 2020 سابقہ صدر سابقہ صدر، انہوں بھی قریب 17-18 سال صدر رہے 2005 سے۔ جی اب چونکہ لاسٹ ٹائم ان کا انتقال ہوا، اس سال مجھ غریب کو خدمت کا موقع ملا ہے۔ جی تو ابھی صدر کون؟ ابھی صدر میں ہوں۔ اچھا جی مجھے پرسوں 27 سال 27 کو ہماری قدیم تاریخ ہے انجمن پروان قاسم کی جو میٹنگ ہوتی ہے۔ اچھا میرے والد بزرگوار کی اسحاق صاحب کی مجلس ہوتی ہے، جی اس مجلس کے بعد میٹنگ کا انعقاد عمل میں آتا ہے، جی اس میں چنا گیا میں صدر، جی اور اسی کے ساتھ باڈی بھی چنی گئی ہے۔ اچھا تو صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ اب تو بحیثیت صدر انجمن پروان قاسم ہے، سابقہ میں آپ کا کیا اس میں سابقہ میں عہدہ تھا انجمن؟ 30 یا 35 سال سے نائب صدر رہا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ سابقہ دور میں جی میں نائب صدر ہی کرا ہوں انجمن کی، اور جی خدمت کرتا رہا ہوں۔ اچھا عہدے سے زیادہ مجھے خدمت کرنے میں اچھا محسوس ہوتا تھا، اور خدمت کرتا تھا میں۔ جی وہ دیکھ کے ہمارے جو صدر سابقہ گزرے وہ لوگ مجھے نائب صدر بنائے تھے، جی اور 30-35 سال سے میں نائب صدر رہا۔ اچھا اب کتنے سال ہو گئے آج آپ کے انجمن کو تشکیل دے کر؟ دیکھیے اب 1947 سے اب اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ 74 یا 75 ایئرس لگیں گے۔ اچھا تو 75 ایئرس ہے الحمدللہ انجمن پروان قاسم تاریخ میں۔ تو اس وقت جب 75 ایئرس پہلے جب آپ کی انجمن کو تشکیل دی گئی، اس وقت کون کون انجمنیں اور ماتمی انجمنیں حیدرآباد دکن؟ ماتمی انجمن حیدرآباد دکن میں بامشکل گنی چنی مجلس انجمنیں تھیں، جیسے آغا عباسی صاحب کی تھی، جی اور گروہ حسینی، اچھا یہ ماتا کھڑکی میں جو اب ترابیہ والوں کی گروہ ہے، اچھا جو ان کا اسٹائل ہی چلا گیا ماتم کرنے کا۔ جی نجمی ماتم ہوتا تھا 2 دستی، ٹھیک زیادہ وہ ڈوئنگ کے ٹائپ میں ماتم ہوتا تھا اس اسٹائل سے، جو آج بھی خدامت ہے۔ ہمارے شاعر اہل بیت علمدار رضوی صاحب وغیرہ بھی ماتم کراتے ہیں مخصوص بارگاہ میں۔ اس سائڈ جناب آغا عباسی کے فرزند گروہ 88 کے، گروہ جعفری کے، وہ لوگ جو ماتم اپنے اپنے طریقے سے ایریے میں کرتے ہیں۔ جیسے وہ آپ دیکھیے 7 محرم کو بھی عباس صاحب کی جو مہندی ہوتی ہے قدیم، وہاں بھی حصوں میں بٹ کے انجمنیں ماتم کرتی ہیں۔ جی جی ایک حصے میں پیش دلان میں ایک انجمن ماتم کرتی ہے، عام دلان میں ایک انجمن ماتم کرتی ہے، اس میں بھی ڈوئی کا ٹائپ ماتم ہوتا ہے۔ اچھا صحیح ہے۔ پہلے 4 انجمن یا 5 انجمنیں تھیں، گروہ حسینی، گروہ جعفری، اچھا گروہ ہمارے 88 ایسی انجمنیں تھیں۔ اور پروان شبیر الحمدللہ پروان قاسم کا بس 1 سال کا درمیانی فاصلہ ہے۔ یا پروان شبیر پہلی ہے یا پروان قاسم سے یا پروان قاسم؟ ہمارے بڑوں سے یہ سنا گیا ہے کہ پروان قاسم کا قیام عمل میں پہلے آیا پروان شبیر سے، یعنی آپ کی پروان قاسم کے بعد 1 سال کے بعد 1 سال کے بعد میں، ایسا ہمارے بڑوں سے جو سنتے آ رہے ہیں ہم، جو تاریخ بتائی جائے باقاعدہ ہمارے پاس لکھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ جی اور مرکزی انجمن جب بنی تھی 1955 میں، جی اس دور سے 25 سال تک انجمن پروان قاسم نائب صدری کا رول ادا کرتے رہے اس میں۔ اچھا جو شاب جنگی دیوڑی کے ضامن علی صاحب تھے، جی انہوں نے انجمن پروان قاسم کی نمائندگی کرتے تھے۔ تو نائب صدر مرکز کے بھی نائب صدر تھے۔ اور آپ کے پروان قاسم سے کیا تھا ان کا مطلب؟ پروان قاسم کے بھی نائب صدر تھے۔ اچھا ماشاء اللہ سے صحیح۔ وہ پروان قاسم کے بھی نائب صدر تھے اور مرکز میں بھی نائب صدر تھے۔ اور اس میں فاؤنڈرز میں آپ کے انجمن میں فاؤنڈرز میں دیکھیے آپ اصغر علی صاحب ہے، ہمارے علامہ مہدی اقبال صاحب کی جو مکان ہے ایرانی گلی میں، اچھا جعفر عابدی صاحب الحمدللہ ابھی باحیات ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ لوگ ہیں۔ تجمل بھائی جو انتقال کر گئے صدر جو تھے، یہ لوگ ہیں۔ اصغر علی صاحب، غفور علی صاحب، شبیر علی صاحب،
اور ایک ہمارے پاس بہت قدیم شخصیت گزری صاحب، جی وہ جناب محمد علی صاحب بول کے تھے، ممو اچھا۔ بھائی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ جی جی اس زمانے میں ہم کو یاد ہے بچپنے میں ہم جب مجالس کے لیے ہمارے کو گھر سے لے کے آتے تھے سائیکلوں پہ بٹھا کے، جی پھر مجالس ختم ہونے کے بعد گھروں پہ لے کے جا کے چھوڑتے تھے۔ اچھا، تو اس وقت یہ آپ لوگ کی ایج کیا تھی؟ ہماری ایج میں سمجھتا ہوں 10 11 سال 12 سال کی بس تھی۔ اسکولوں میں سے آ گئے، شام میں ہمارے والدین کو پوچھتے تھے بچوں کو مجلس میں لے کے جانا، تو ایسا ہم کو بچپنے سے یہ چیز میں لے آ کے جا کے سکھایا گیا ہے۔ جی اور ہماری انجمن کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم مجلس برائے ماتم کے ساتھ برائے مرثیہ خوانی بھی کرتے ہیں۔ اچھا یعنی فرش اعضا بھی جاتی ہے تو صرف انجمن جا کے پوری مجلس کرتی ہے، اچھا، جیسے کہ سلام بھی پڑھا جاتا ہے، اچھا مرثیے پڑھے جاتے ہیں، علم مبارک اٹھانے کے نوحے پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا تو اس حساب سے ہماری انجمن مجلس کم سے کم گھنٹہ 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے کی مجلس کرتی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ نوحے خوانی بھی تیار، مرثیے سے آغاز ہوتا ہے جی، اختتام تک سلام سے وسلام تک کیا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس میں ہمارے پاس نوحے خوانی کا بھی ایک سلسلہ اچھا طویل چلتا ہے، جی مرثیہ خوانی کا بھی سلسلہ طویل چلتا ہے۔ جی اس حساب سے آج بھی ہم وہی چیز کو برقرار رکھیں، ہمارے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں جی کہ عزاداری کی جو ترتیب ہے، یعنی لوازمات جو ہونا چاہیے، برابر، عزاداری کے لوازمات، مجالس کے لوازمات، جی مرثیہ خوانی ہے، بے شک، سلام ہے، علم مبارک اٹھانے کے سادہ جو قدیم شعراء کرام جو نوحے لکھے ہیں جی علم اٹھانے کے، بالکل، ہمارے نوجوان وہ چیزوں سے دور ہے، ہم، تو ہم یہ چیز پہ راغب کرتے ہیں ان کو۔ برابر، بے شک ہر دور میں شاعری ہوئی ہے، جی اشعار کہے جاتے ہیں، نوحے خوان بے شک، شاعر نوحہ لکھتا ہے، نوحے خوان نوحے پڑھے جاتے ہیں، جی مگر اس کے ساتھ بھی قدیم نوحوں کی، جیسا کہ علامہ حلمی افندی، خاور نوری صاحب، جی شہیدی صاحب، اختر عزیز صاحب، ایسے نوحے ہیں، برابر، ان نوحوں کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے، ان کو زندہ رکھنا ہے۔ بالکل، نوحہ زندہ رکھنے کا نام ہے، بے شک، عزاداری۔ بے شک، تو ہمارا کام ہے، یہ میری گزارش ہے یہ ہر انجمن کے ذمہ دار سے، جی کہ یہ چیزوں کو بھی باقی رکھیں۔ برابر، اب ہمارے پاس کا ایک چلن بن گیا ہے کہ کیسٹ آ جاتی ہے ندیم سرور صاحب کی پاکستان سے، خیر میں نام کسی کا بھی کیوں نہیں، ایک چلن بن گیا ہے، وہی نوحے خوانی پہ نوجوان راغب ہو جاتے ہیں۔ برابر، مگر اس کے ساتھ ہمارے شہر حیدرآباد، شہر ولایت جس کو بولا جاتا ہے، شہر حیدرآباد کی ایک تاریخ ہے عزاداری میں، بالکل، پوری دنیا میں مشہور ہے حیدرآباد کی عزاداری، بے شک، تو ہم اس کو بھی برقرار رکھیں، بالکل صحیح۔ اس حساب سے ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب یہ بتائیں کہ آپ کے انجمن میں کتنے صاحب بیاض ہیں؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ صاحب بیاض ہماری انجمن میں ماشاءاللہ سے 10 سے 12 ہیں، جی جس میں خدامت سے ہمارے مرزا عسکر علی بیگ صاحب عسکری، اچھا، جو قدیم نوحے خوان عسکری حمید بھائی کے بعد اگر کہلا جاتے ہیں، بڑے سینئر نوحے خوان ہیں، اب صدر جی۔ نوحے خوان کا بھی ان کو درجہ دیا گیا ہے، تو وہ 50-52 کتنے سال سے وہ نوحے خوانی کر رہے ہیں اچھا، ماشاءاللہ سے۔ جی اور آغا مرزا تقی جس جی۔ کا نام ہے، وہ بھی 20-25 سال 30 سال سے نوحے خوانی کرتے ہیں۔ جی محمد بشیر حسین ہے، جناب مختار میاں ہے، دلو بول کے ہے بچے، دلاور علی سوری، جی یہ تمام نوحے خانے، یہ اسد حسین رضوی بھی ہماری نوحے خوانی تھی انجمن پرانے قاسم کے، علامہ سیدن صاحب کے فرزند۔ اچھا، اب وہ کچھ عرصے سے انجمن سے ہٹ گئے، بعد میں معصومین جوائن کرے، وہ معصومین میں نوحے خوانی کرتے تھے، سابقہ میں سابقہ میں ہمارے پاس ہی تھے، اور الحمدللہ ہمارے پاس کی نوحے خوانی کا طویل سلسلہ ہے۔ اچھا، آج بھی الحمدللہ 10 سے 12 نوحے خوان صاحب بیاض ماشاءاللہ سے، اچھا، اور مرثیہ خوانی میں بھی الگ لوگ جی۔ تیار رہتے اس میں، جی اور زیادہ تر نوحے خوان مرثیہ خوانی بھی کر لیتے ہیں ہمارے پاس۔ اچھا۔ یہ چیز ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے، خصوصیت ہے، انجمن کی خصوصیت ہے، ماشاء مرثیہ خوانی بھی ہوتی ہے، نوحے خوانی بھی ہوتی واہ، ہے، اسی صحیح۔ ایک چیز پہ کانسیپٹ نہیں رہتا۔ جی، جہاں اگر ذاکر بھی آپ کے پاس اگر ہو جائے تو ذاکر بھی اگر ہو جائے تو مکمل مجلس جی، اور مقام مجلس پہ وہ بھی ہو جاتا ہے، نہیں تو ممبر پہ نوحہ خوانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، صحیح۔ الحمدللہ یہ سب چیزوں سے پروردگار۔ سب یہ بتا سکتے ہیں کہ عہدیدار کون کون ہیں آپ کے پاس؟ ہاں یعنی میرے board پاس members جسے کہا میری انجمن پرانے قاسم میں اب جو پہلے جو باڈی تھی تقریباً ویسے ہی ہے 19-20۔ جی اب اس وقت جو باڈی بنی ہے، ایڈوائزر میں میرے بڑے بھائی ہیں محمد دلاور علی خان، جی جو ایڈوائزر ہیں انجمن پرانے قاسم کے، جی اور میں تو خیر خادم صدر ہوں، صدر کا عہدہ دیا گیا ہے اس سال۔ جی نائب صدر میں محمد رشید حسین، محمد شہباز حسین، جی اور ہمارے چاند بھائی بول کے ہیں، ان کا جی۔ نام محمد چاند ہے ان کا نام، اچھا۔ اور فساد حسین لڈو بھائی ہیں، جی اور جنرل سیکرٹری میں ہمارے سابقہ صدر کے صاحبزادے ابو تراب رضوی جس کا نام
عقیل رضا ہیں، اچھا اور جوائنٹ سیکرٹری میں تقی آغا ہے. الحمدللہ کنوینر میں تقریباً نوجوان بچے ہیں. عسکری نام ہے، محمد نام ہے. جی اور ٹریجرار میں بھی خاص بات یہ ہے کہ ٹریجرار میں ہمارے عسکری بھائی خود ہے جو نوحہ خان ہیں. اچھا اچھا، ابھی جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ جی سینئر نوحہ خان ہیں، اور ٹریجرار میں جناب عسکری بھائی ہیں. ان کو ساتھ جوائنٹ ٹریجرار میں صابر علی بول کے ہیں، اچھا انہوں جوائنٹ ٹریجرار ہے. صحیح. اور عسکری بھائی ایک قدیم میرے سے سینئر ہیں، اچھا میرے بھائی میرے سے سینئر ہے، پھر بھی وہ لوگ نے میرے کو ایکسیپٹ کیا. یہ میرے لیے شرف ہے، بہت بڑی بات، جی بہت بڑی بات ہے میرے لیے. جی ان لوگوں نے میرے کو قبول کیا، ان لوگوں نے سب مل کے جی اس سال میرے کو صدر منتخب کیا. ماشاء اللہ. صاحب یہ بتائیں کہ کل کتنے مجالس آپ لوگ کرتے ہوں گے 2 مہینے 8 دن میں عزاداری؟ 2 مہینے 8 دن میں صاحب ہمارے پاس عزاداری کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو کم سے کم 1700، لاسٹ ٹائم ہم حساب کرے تھے 1736 مجالس کا کچھ حساب ہوا تھا. اچھا ماشاء اللہ. جی تو یہ سلسلہ کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس دیکھیے پہلی محرم سے تو دہا کے مجلس بول کے شروع کر دیتے ہیں، جس میں اچھا. بچوں کے واسطے ایک ربط بھی ہو جاتی ہے. اچھا تو وہ 3 محرم تک چلتا ہے. ٹھیک 3 محرم سے ہمارا ایک ماتم کا آغاز ہوتا ہے جی باب الحوائج کی بارگاہ، بڑی بارگاہ سے. اچھا شام میں 7 بجے اعلان ہے اس کا، 8 بجے تک مجلس شروع ہوتی ہے. ماتم کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا. میٹنگ کا کوئی دن آپ کا؟ میٹنگ کا 27 ذیلحج ہوتی ہے، اس کے اچھا. بعد میٹنگ نہیں ہوتی، اچھا اسی میں طے ہو جاتا 27 صحیح. ذیلحج کو. صحیح. تو 3 محرم سے ہمارے ماتم کا آغاز ہوتا ہے، اور جی. وہاں سے ہم سلسلہ 3 کو وہاں پہ ہوتا ہے، 4 کو نالے مبارک. جی اسی حساب سے مجالس، سالانہ مجالس شہزادے اونو محمد کے جی. المبارک سواری اٹھتی ہے، وہاں سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. سب کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے اراکین ہوں گے آپ کے اس وقت آپ کے انجمن؟ اراکین پروان قاسم. علم میں انجمن پروان قاسم کے اراکین دیکھیے صاحب، ایک اندازہ، کیونکہ کنفرم تو خیر ہاں کنفرم تو نہیں بتا سکتے کیونکہ اپ ڈاؤن ہوتے ہی رہتا ہے برابر. اس میں. برابر. ہم کوانٹٹی تو نہیں کر سکتے اب، کیونکہ اندازہ اگر آپ اندازہ میں فارم جتنے فل اپ ہے وہ بتا دیتا ہوں. اچھا 565 فارم فل اپ ہے، 565. اچھا اور یہ جو لوگ آتے نہیں ہیں نا جی وہ مخصوص تاریخوں میں آ جاتے ہیں، ہاں ہاں برابر. وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو جاتے ہیں. اچھا آپ کی ایگزامپل میں دے دوں آپ کو، اگر پوری انجمن ہماری ایک وقت جب جمع ہوتی ہے تو وہ ہے شب عاشور. اچھا اچھا اور 13 صفر کی ایک مجلس ہوتی ہے ہماری نوجوانان انجمن پروان قاسم جی کے نام سے، چہلم نوشائے کربلا. اچھا وہ مجلس 86 سے الحمدللہ اب تک جاری و ساری ہے. جی وہ مجلس سے ہمارا ایک مقصد تھا یاقوت پورے کی عزاداری میں، جیسے عباس صاحب کی ایک مہندی ہوتی ہے جی بہت پیمانے پہ ہوتی ہے شہزادے قاسم کے نام سے، تو ہم چہلم بھی ایک ویسی کریں گے. خدامت کی دور سے ایک مجلس ہوتی ہے علی ولا میں ہماری، اچھا جو انجمن پروان قاسم کے نام سے ہوتی ہے، جو سابقہ صدر تجمل حسین صاحب کے صاحبزادے آج بھی اس کو جاری و ساری رکھے. اچھا علی ولا میں اب جو مجلس کا ٹائم ہے 6 بجے کا ہے. جی پروان شبیر بھی اس میں ماتم کرتی ہے، معصومین بھی کرتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں. جی وہ مجلس ایک زمانے میں دیر رات ہوتی تھی، 2 بجے 3 بجے رات کو، تو اس کو بڑی مشکلوں سے ٹائم ایڈجسٹ کرتے کرتے 6 بجے تک آ گئی. جی تو کئی نوجوان، کئی لوگ، کئی اراکین یہ چاہتے تھے بھائی ہم وہ مجلس میں شریک نہیں ہو رہے ہیں شہزادے قاسم کی، چہلم کی، جی ہمارا بھی فرض ہے بول کے یہ کوشش کرتے تھے. کیونکہ ٹائم کی اتنی قید ہو گئی ہے، کیونکہ جاب سے آنا، لوگ اپنے اپنے کاموں سے فراغت ہو کے آنا، پھر مخصوص تاریخ 18 6 بجے اتنے لوگ مہمانے ہوتے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ ایک مجلس اور قائم کرتے ہیں. جی تو یہ مجلس 86 سے چالو ہوئی ہے، اچھا 1986 سے، جی چہلم نوشائے کربلا. تو شہر حیدرآباد کی تمام مشہور و معروف انجمنیں آ کے سینہ زنی کرتی ہے. اور مجلس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مجلس میں 3 سال ایک ذاکر کو پڑھاتے ہیں. اچھا اس میں ہر ذاکر حیدرآباد کے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. جی علامہ اختری صاحب سے علامہ عرفان، کیا نام ہے ان کا، اعجاز فاروق صاحب، اچھا اور تقریباً حیدرآباد کے ضیاء عباس قبلان، لقمان موسوی، حیدر آغا، جی یہ سب پڑھ چکے ہیں. ہر 3 سال میں ہر 3 سال میں ایک ذاکر کو چینج کرتے ہیں. حیدرآباد کے ذاکر سے. اب ایک 10 سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہم باہر سے ذاکر کو بلا رہے ہیں. اچھا ماشاء تو 2 سال تو گزر گئے، اللہ. جی عباس قبلہ بھی پڑھ چکے ہیں یہ مجلس. اچھا اب محمد حسین حسینی صاحب بول کے لاسٹ ٹائم آئے تھے 2 سال پہلے، جو لاک ڈاؤن سے پہلے گزرا. جی اس سے محمد جعفر بول کے ایک آئے تھے یو پی سے. اچھا ایسے ذاکر ان کو ہم موقع دیتے ہیں، بڑی گزارش کرتے ہیں 1 سال آئے بول کے، کیونکہ 1 سال کے لیے ذاکر آتے نہیں ہیں پہلی چیز. بالکل پھر بھی ہم 3 سال کا ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، صحیح. 3 سال کے واسطے ان کو بلاتے ہیں. صاحب انجمن کی کوئی مخصوص ہی مجالس یا
ہاں مخصوصی مجالس تو الحمدللہ بہت ہے ابتدا سے جو آپ لوگ کرتے آ رہے جی 19 سفر کو ایک مجلس ہوتی ہے ہماری جو گروہ اصغری کی قدیم گروہ جو اصغری تھی ہماری جی جانی ساران اصغری اچھا وہ پرچم ہمارے صدر صاحب پہلے کے جو صدرن گزرے وہ لوگ کیا کرے وہ پرچم کو اس پروان قاسم میں ضم کر دیا اس کا نام رکھنے کے بعد اچھا اس انجمن کے نام سے ایک مجلس ہوتی ہے جو شہزادے علی اصغر کے نام سے منسوب ہے جو 10 محرم کو جو جھولا اٹھتا ہے جی جی وہ جھولے کی بھی ایک تاریخ تھی صاحب اچھا قطب شاہی دور کا عاشور خانہ زری کا مکان شہزادے علی اصغر علاوہ شہزادے علی اصغر اور زری کا مکان کہا جاتا ہے اس کو وہ آپ علم مبارک کی خود اس کی شناخت بتا دے گی 200 جی سال خدامت سے رکھتے ہیں اچھا وہاں سے ایک جھولا مبارک برآمد ہوتا ہے 10 محرم کو علم مبارک بی بی کے کھلنے سے پہلے 11 بجے مجلس شروع ہوتی ہے وہ جھولا ایک زمانے میں وہ جھولے کی تاریخ بتاتے ہیں ہمارے بزرگ وہ جھولا بی بی کے علم کے پیچھے لے کے جاتے تھے باقاعدہ تلواروں کے سائے میں اچھا تبرہ وغیرہ پڑھا جاتا تھا اچھا کچھ ناگزیر واقعات گزرنے سے جی اس کو بند کیا گیا تبرہ اچھا اس کے بعد ہم لوگ کیا کرے ایک ترتیب بدلی اس کی ہم سے مراد ہمارے سے پہلے سے چل رہی آ رہی بات مطلب آپ کی گروہ ہماری انجمن کی طرف سے جی علاوہ شہزادے علی اصغر سے جھولا نکل کے دروازے کے پاس علاوہ شہزادے قاسم ہے جی وہاں تک جھولے کا جلوس آتا ہے اچھا خونی ماتم کر لیتے ہوئے پھر واپس خونی ماتم کرتے ہم جاتے ہیں اس کے بعد علم مبارک کی سواری آتی ہے ہمارے بارگاہ قاسم سے عاشور خانے پہ ڈھٹی کی نظر بھی دی جاتی ہے جی ایک مخصوص ہے اس کے بعد پھر ہم ڈھٹی دینے کے بعد شام غریباں کی مجلس بھی مخصوص ہوتی ہے ہمارے پاس اچھا اسی گراؤنڈ میں ہوتی تھی اب تو پوری بلڈنگیں بن گئی ہیں جی مگر وہیں گراؤنڈ میں ہوتی شام غریباں کی مجلس 19 سفر کو شب میں 9 بجے ہمارے سابقہ صدر کے گھر پہ بھی یہ مجلس ہوتی ہے جی سید صادق علی رضوی صاحب کے مکان اچھا پہ رنگیلی کھڑکی میں اچھا یہ مجلس ہوتی ہے شہزادے کے چہلم کی جی اور جلوس وغیرہ تو الحمدللہ ملکاز گیری کا ماتم ہے 25 سال سے ہم لوگ 18 محرم کو جا کے ماتم کرتے ہیں اچھا کیونکہ کثرت ہوتی ہے 19 محرم کو برابر ہم 18 کو جاتے ہیں اچھا 18 کو جا کے اب 18 بھی ایسا ہو گیا 19 سفر کے سر کی ہو گئی بالکل 18 سفر کو جب ہم جاتے تھے خاندیلوں میں مجلسیں ہوتی تھی اچھا عاشور خانے کے بانی کو اٹھا کے ہم وہ بیچارے ڈیکوشن بنا کے لے کے آتے تھے اچھا ہم لوگ جا کے مجلس کر کے ماتم کر کے پرسہ دینا تھا پرسہ دینے کا حق ادا کرنے ویسے ہی جا کے خندیلوں میں چراغوں میں مجلس کر کے آتے تھے اچھا آج بھی وہ تاریخ ہمارے پاس پیوست ہے جاری انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گی آگے صحیح ہم ایک دن پہلے مقرر کر لیے جب کوئی آتے نہیں تھے انجمنیں اور اتنی انجمنوں کی تعداد نہیں تھی نا پہلے برابر برابر ہمارے یاقوت پورے میں بھی اتنی انجمنیں نہیں تھی جی آپ لوگ جب یاقوت پورے میں آپ لوگ آزاداری شروع کرے اس وقت کوئی نہیں تھا زیادہ کوئی انجمن نہیں تھی یاقوت اچھا۔ پورے میں آپ لوگ کی ابتدا جو ہے یاقوت پورے یاقوت پورے کے فاؤنڈر میں سے ہے جی کیونکہ ہمارے کو ایک شرف ہے یاقوت پورے میں قدیم چیزاں ہیں یاقوت پورے میں اچھا بی بی کا علم جیسے جیسے بی بی کا علم ہے جی جی یاقوت پورے کے ہاتھے میں آتا ہو رین بازار ایریے میں برابر اور گزرتا ہے ہمارے ایریے سے صحیح 7 محرم کی مجلس عباس صاحب کی جی وہ بھی یاقوت پورے میں ہے صحیح 8 محرم کا حسینی کوٹھی کا عالم ہے وہ بھی یاقوت پورے میں ہے برابر ایسے خدامت کے چیزاں یاقوت پورے میں ماشاءاللہ سے بے شک ہم خوش نصیب ہیں جو برابر ہم یہ چیزوں کے نمائندگی بھی کر رہے ہیں آج صحیح ان کے سائے میں پل رہے ہیں شہزادی کونین کی دعاؤں میں صحیح صاحب ابھی آپ نے جیسا کچھ دیر قبل بتایا تھا کہ آپ کے ایک عاشور خانے سے سلسلہ شروع ہوتا ہے بارگاہ قاسم جی ابھی آپ نے جیسا بتایا عاشور خانے قاسم جو آپ کے انجمن کا ہے جی تو اس کی کچھ آپ تفصیلات بتائیں کہ انجمن کا ہی عاشور خانہ ہے یا پھر جو ہے آپ کی انجمن کچھ پروگرامز کرتی ہے ہاں یہ انجمن پران قاسم کا نام سے تو عاشور خانہ ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ جو سابقہ صدر گزرے اچھا سید صادق علی رضوی المعروف حمید بھائی حمید انہوں نے ہم لوگ کی تو کوشش تھی ایک عرصے دراز سے انجمن کا عاشور خانہ بن جائے لیکن اس وقت کے حالات کے حساب سے ہم ان چیزوں کو خالی کوشش کرتے رہے پروردگار جس سے جو کام لینا چاہتا شہزادی وہ لے لیتے ہیں جی یہ ان کے حصے میں آیا ان کے خانوادے کے حصے میں آیا اچھا یہ اپنی ذاتی پیسے سے ذاتی ملکیت خریدے اچھا عاشور خانے کا فاؤنڈیشن رکھے اچھا عاشور خانہ 2006 میں عاشور خانہ تعمیر ہوا جی۔ ابتدا عمل میں آیا اس کا جی اور یہ اس میں کسی کا 1 روپے کا کانٹریبیوشن نہیں ہے نہ اچھا انجمن کا ہے نہ باہر کے کسی ڈونرز کا ہے اچھا الحمدللہ انہوں ان کی اولاد صرف وہ لوگ کا ہی وہ لوگ کا ہی ہے اور وہ صرف پیسہ پورا ان کا ہے بلڈنگ پوری اچھا۔ ان کی ہے اچھا اور ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ لوگوں نے عاشور خانے کے لیے جگہ لے کے کسی کے گھر کے واسطے نہیں رکھا چاہتے تو اچھا۔ اپنا گھر بھی رکھ سکتے تھے صحیح جیسے عموماً عاشور خانوں کی ایک عاشور بنیاد ہو خانہ گئی آج کل برابر کمبائنڈ کیا بولتے ہیں کمرشل جس کو بول دیا گیا برابر
نیچے عاشور خانہ ہے اوپر مکان ہو جاتا ہے، صحیح، ایسا نہیں صرف ہے، عاشور یہ خانہ صرف عاشور خانہ متصل وہ بھی عاشور صرف خانہ انجمن کے جو جی انجمن کے ایکٹیویٹیز کے لیے، اور جو دیگر افراد ہے اہلیان محلہ ہے جی دور دراز کے جو غریب غربا ہیں جس کے گھروں میں عزاداری کے واسطے جگہ کم پڑتی ہے، صحیح، وہ لوگ بھی اپنے عاشور خانے لا کے استاد کرتے ہیں، برابر، اس میں معاوضہ کسی سے 1 روپیہ لیا نہیں جاتا، اچھا وہاں جو خدمت کرتے ہیں وہ بھی یہ اپنے جیب سے ان کی ملازمت کا حق ادا کرتے ہیں، اچھا انجمن سے بھی دیا نہیں جاتا ان کو، اچھا، یہ بڑا کارنامہ ہے ان کے جو لیے۔ آپ کے سابق جو صدر جی سابق صدر جو حمید بھائی تھے، برابر، الحمدللہ وہ لوگ اپنے ان کے بیٹے بھی ہیں آج ابو تراب میں جیسا پہلے خلف ذکر کرا آپ سے کہ وہ جنرل سیکرٹری جنرل سیکرٹری جی عقیل رضا صاحب جی اور ان کے بھائی ابو الحسن، صحیح، ایسے بھائی کسی کو نصیب ہو جاتی ہے یہ چیز، شہزادی جس سے جو کام لینا چاہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، بے شک، بے شک، حق تو یہی ہے۔ بے شک، ایسا میں نہیں سمجھتا کسی کے عاشور خانے میں کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو، کوئی نظر نہ دیا ہو، میری نظر میں تو ایسا نہیں ہے، الحمدللہ یہ عاشور خانہ خالص بنا ہوا ہے، ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، ان کا ذاتی پیسہ ہے، صحیح، اور نہ انجمن سے 1 روپیہ دیا جاتا ہے نہ انجمن سے 1 روپیہ لیا جاتا ہے، وہ لوگ بھی جشن اور مجالس کے لیے پیسے نہیں لیتے، اچھا، کسی کے شادیاں بھی ہو جاتے ہیں وہ تو مینٹیننس کے واسطے تھوڑا بہت تو شادیوں کا جو ہوگا وہ اللہ عالم جی صحیح، صحیح۔ صاحب یہ بتائیں کہ دوسرے انجمنوں کے بھی کئی ایک اصول بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے اصول میں اور آپ کے اصول میں کیا فرق ہے؟ اب یہ بات تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ ان کے اصول میں پہلے تو واقف نہیں ہوں، تو آپ کے انجمن کے اصول میرے انجمن کے اصول یہ ہے کہ فرش اعضاء کا احترام کریں، جی مجلس کا بھی احترام کریں، فرش اعضاء جیسی بچ جاتی ہے شہزادی کونین، یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ ممبروں سے بول دے کہ سننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ حق ہے، جب وقت مقرر ہو جاتا ہے فرش اعضاء بچ جاتی ہیں تو مادر حسین تشریف فرماتی ہے، بے شک، اکثر ذاکرین پڑھتے رہتے ہیں کہ کس مقام پہ ہمارے امام ٹھہرے ہوئے ہیں ہم نہیں بتا سکتے، اور یہ ہم خوش نصیب ہے جو ہمارے کو یہ مادر حسین کی دعاؤں کا اثر ہے جو ہم اس محفل میں جاتے ہیں، بالکل اور ہم کو اسی انداز سے جانا چاہیے، صحیح، اسی انداز سے احترام کرنا چاہیے۔ جی آپ دیکھیے دنیاوی اعتبار سے کسی ایک IAS آفیسر کے پاس جانا ہے تو بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، بڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں، بڑے یعنی اپنے آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، جی تو یہ تو کائنات کے مالک ہے، بے شک، یہ انہی کا حق ہے، کائنات ان کی محبت میں بنی ہے، بالکل تو ہم کو ان کے پاس جانے کے لیے کیسا ہونا چاہیے، یہ چیز پہ ہم کانسیپٹ کریں تو جی فرش اعضاء کا نوجوانوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، جی میرے بالخصوص انجمن، میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، برابر، میں اپنی انجمن کے اپنے بچوں کے لیے بھی پیغام یہ دوں گا، کہ آپ کا اصول بس یہی ہے وہ اصول یہی ہے، اپنے مجالس میں جاؤ تو کم سے کم جی وضو تو کر کے جائیں، نماز تو گھر سے پڑھ کے نکلتے ہوں گے انشاءاللہ، جی صحیح، کم سے کم وضو کریں، وضو صحیح. کر کے رہیں مجلس میں، صحیح. اور کس مقام پہ کون سی شہزادی تشریف فرما ہے، کون سے امام ہیں، یہ صحیح. بولنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ حق ہے، یہ بے شک، اس پہ عمل کریں۔ صحیح صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی عزاداری جو اب اس وقت چل رہی ہے، اس میں آنے والے آپ لوگ کے منصوبے کیا ہیں آپ کے انجمن کے؟ ہمارے انجمن کے منصوبے تو یہی ہے کہ ہم عزاداری اچھے سے اچھے کرنے کی کوشش کریں، ہم حق ادا تو کر نہیں سکتے کیونکہ شاعر ہر نوحے میں کہتے ہیں ہم حق ادا تو کر نہیں سکتے، کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارے آنسو شہزادی کے رومال تک پہنچے، جی ہماری گریہ وزاری، ہماری سینہ زنی، جی کہ ہم سرخرو ہوں روز محشر، کم سے کم ہم سے کوئی ایسا نہ گناہ ہو جائے فرش اعضاء پہ، برابر، کسی کی دل آزاری بھی ہو جائے گناہ ہے۔ بے شک۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ خود ایک انجمن کے صدر ہیں اور کئی زمانے سے جو ہے نائب صدر بھی گزرے ہیں اس انجمن سے آپ، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں آپ کا پسندیدہ نوع خان ہندوستان میں جو عزاداری ہو رہی ہے، ہندوستان کے جو صاحب بیاض ہیں کئی مختلف انجمنیں ہیں، میں ہندوستان میں اس میں آپ کے پسندیدہ میری پسندیدہ سابقہ دور میں 2 نوح خان کو میں بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا، جی، جس میں ایک صابر علی زوار ہے اچھا، جو بانی انجمن معصومین تھے، جی، دوسرے ایک ہادی علی مسلم صاحب، اچھا، ماشاء اللہ، یہ 2 جنوں سے بہت الفت تھی میرے کو، یہ ہادی علی مسلم صاحب جو پروان شبیر کے جو نوح خان تھے، اچھا، مسلم بھائی، جی، میں اکثر و بیشتر جب میں باہر تجارت کے لیے گیا تھا یہی دونوں کے نوحے سنتا تھا، اچھا، اور بہت قریب سے بھی ملتا تھا جی، اور بہت زیادہ متاثر ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ، یہ 2 لوگ کی نوح خانی، حالانکہ نوح خانی تو سب کو آتی ہے، سب کرتے ہیں ماشاء اللہ سے، صحیح، کسی پہ جیسا آپ دیکھیے 72 شہداء ہے، 72 شہداء میں کسی ایک شہید سے زیادہ لگو ہو جاتا، برابر،
جیسا جناب غازی عباس ہے, صحیح, شہزاد قاسم ہے, شہزاد علی اصغر ہے. شہادتیں تو سب کی ہے, جی. معرفت تو سب کی ہے, بے شک, مگر کسی کو کسی سے بہت زیادہ قربت ہو جاتی ہے. برابر, اس حساب سے میں کسی کی دل آزاری یا کسی کے واسطے میں وانٹیڈلی یہ نہیں بولوں گا کہ میری انجمن میں اپنی انجمن کا نہیں بولوں گا, برابر, ایسا نہیں ہے. کسی کی پسند ہوتی ہے اپنی. آپ صحیح. میری ذاتی پسند پوچھیں, میں ذاتی بالکل, پسند بتاؤں. بالکل, میری انجمن کے نوح خان تھے ہمارے سید صادق علی رضوی صاحب, اب صحیح. عسکری بھائی بھی ہے. صحیح, ان کے جیسا نفسانی نہیں تھا نوح خانی میں, مرثیہ خانی میں. جی, جیسے کہ آپ اگزامپل دیکھ سکتے ہیں, کیا آگ لگی ہائے محمد کے چمن میں. میں سمجھتا ہوں شہر ہندوستان میں کیا دنیا میں کوئی ان کے ویسا نہیں پڑھ سکتا. جی, صحیح, تیرا گھر ہو گیا ویرانہ. آپ کے پاس بھی پروان شبیر میں بھی نوحے پڑھے جاتے ہیں. برابر, مرحوم ایک ساجد علی یوسف بھائی بول کے تھے آپ کی انجمن میں, خدیم نوحے پڑھتے ابتدائی دور, ابتدائی نوحوں میں. برابر, وہ لوگ بھی پڑھتے تھے. ان کے پڑھنے میں ہمارے پڑھنے میں بڑا فرق تھا. ہمارے سے مراد ہمارے حمید بھائی جیسا تھا. برابر, جیسا کبرا نے کہا قاسم دولہ, جی ہاں, جی, کس سونے بن میں سوتے ہو, برابر, تیرا گھر ہو گیا ویرانہ ہے نانا, بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے. جی, آپ اپنے انداز سے پڑھتے, انہوں اپنے انداز سے پڑھتے, جی, انداز الگ ہوتا. صحیح, اور لفظ انسان کی پہچان بتواتا. برابر, ادائیگی تو سب کرتے ہیں. آج صحیح. کل بچے نوحے خوانی کر رہے, اپنے اپنے انداز الگ ہوتے, انداز الگ صحیح. ہوتے سب کے. صحیح, اب کسی کو کس چیز بھا جاتی, کسی کو کس چیز نہیں بھا جاتی. برابر. صاحب میں آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ ہر انجمن کا جو ہے ماتمی ایک انداز الگ طریقے کا ہے. آپ لوگ کی انجمن کا جو ماتم کا جو انداز ہے یہ کہاں سے آپ لوگ نے دیکھ کے اپنایا تھا, شروعات کی تھی؟ میں سنا ہوں یہ ماتم کا طریقہ انجمن پروان شبیر سے ایجاد ہوا بول کے سنا تھا. جی, لیکن پروان شبیر سے قبل ایک سال قبل, جی وہی بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو. پروان شبیر کا ماتم کا طریقہ تھا جو نمایاں ہوا. اچھا, جی, پبلک میں جو آیا ہے, جی, پروان شبیر کا نمایاں ہوا طریقہ. اچھا, میں نے آپ کو گفتگو کے آغاز میں بتایا تھا, جی, پروان قاسم جو اسٹائل سے ماتم کرتی تھی, کیونکہ اجمی ماتم جو دو دستی کہلا جاتا ہے آج کل, جی, 2 ہاتھ اوپر کر کے ماتم ہوتا تھا. صحیح ہے, تو ہمارے پاس 2 ہاتھ اوپر نہیں کر کے بالکل قریب کر کے ماتم کرتے تھے. اچھا, تو وہ اسٹائل کے ماتم میں پروان شبیر نے بھی تھوڑا سا چینج کیا. اوکے, سمجھیے آپ. جی, تو یہ اسٹائل میں ماتم اس دور سے ہے, کیونکہ یہ ماتم کچھ بلوچستانی ٹائپ میں ہوتا تھا. اچھا, بلوچستانی جو ماتم کرتے ہیں وہ لوگ, آپ دیکھیے نا, وہ لوگ بلوچی ماتم بولتے ہیں مگر پورا ہاتھ نہیں کھولتے, جی, پورا ہاتھ باہر نہیں نکالتے, اچھا, بالکل قریب ہاتھ رکھ کے اس اسٹائل میں کرتے ہیں. اچھا. تو آپ لوگ جو ماتم یہ لوگوں کو دیکھ کے آپ لوگ اپنائے تھے؟ نہیں, یہ بولا نا میں آپ کو, آغاز میں بول دیا تھا میں ماتم. یہ ماتم کا اسٹائل جو تھا ہمارے پاس ہاتھ بالکل قریب کر کے ماتم کیا, جس کی آج بھی آپ اس کی وضاحت دیکھ سکتے ہیں. جی, کہ ہمارے پاس ماتم تیز انداز میں ہوتا ہے بنسبت پروان شبیر کے. اچھا, ہم ماتم آپ کا جو ہے پروان شبیر سے تھوڑا سا تیز ہوتا ہے. پروان شبیر کے اسٹائل کا ماتم ہے, پروان شبیر انداز تھوڑا تیز ہے. اچھا, کیونکہ اسپیڈ ہوتی ماتم میں ہمارے پاس, آپ کے پاس اسپیڈ نہیں ہوتی پروان شبیر میں. جی, یہ فرق ہے, یہ فرق ہے, اس سے ہٹ کے کوئی فرق نہیں. اور آپ دیکھیے الحمدللہ آج پروان شبیر, پروان قاسم, انجمن ایسی جو انجمنیں ہیں, اس انجمن کی ایجاد نہیں ہوتی برابر اس ماتم کے طریقے کی. بالکل, بالکل صحیح. ماتم دار تو کرتے ہیں ماتم, مگر اس انجمنوں کی ماتم کے طریقے کی انجمنیں نہیں کھلتی, برابر, کیونکہ آسان نہیں ہے یہ ماتم. صحیح. اور حیدرآباد میں تو صرف 1 یا 2 ہی انجمن ہیں. جی نہیں, 2-3 انجمن چلتی ہیں, جیسے ایک حسنین بھی چلتی ہے, پروان حسنین. ایک امام باڑے میں بھی گروہ ہے, وہ انجمن حسینی, وہ بھی یہی ٹائپ کا ماتم کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں 4 انجمنیں بہت ہوں گے. صحیح. جو فیلڈ پہ رہنے والے ہیں تو آپ کے سامنے نمایاں ہیں. برابر. مگر اس انداز سے الحمدللہ انجمنیں اس میں تعداد نہیں بڑھی ہے ابھی تک. برابر. جیسے معصومین اسٹائل میں ماتم ہوتا ہے, آپ دیکھیے ہر 5 سال میں ایک انجمن کھل جاتی ہے, 2 سال میں کھل جاتی ہے, 5 سال میں کھل جاتی ہے, اور اسی انداز کا ایک ٹائپ کا ماتم ہوتا ہے. صحیح. اس ماتم کا تو اسٹائل وہ معصومین کی جانب سے چھوا. برابر. اپنے ماتم کے پروان قاسم, پروان شبیر کا جو ماتم ہے وہ اسٹائل کے ماتموں میں ابھی انجمنوں کی تعداد نہیں بڑھی. صحیح. اور ایک میں آپ کو اپنی طرف سے ایک خاص بات بتاتا ہوں. جی. انجمن پروان قاسم کی تاریخ میں اس زمانے سے شاعروں کی بھی بڑی محنت رہی ہے. اچھا. جیسے ابوالحسن عابدی صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ, جی, کافی محنت تھی ان کی بھی ہماری انجمن پہ. میں جیسے ہائے کیا کرے زینب, اربعین بھائی کا کس طرح کرے زینب, جی, ایسے نوحے
ابوالحسن عابدی صاحب، اقبال عابدی صاحب، اچھا فرید بیگ صاحب، جی اور احسن عباس احسن صاحب، صحیح اختر عزیز صاحب، جی اور ہمارے میر رضا علی سہیل صاحب، برابر اور مرحوم علمدار فدا مر گئے. ویسے حیدرآباد کے کوئی مشہور شخصیت ہیں شہید شہیدی صاحب، رشید اچھا. شہیدی صاحب. اچھا کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس سے ہماری انجمن کو نوحہ نہیں کہا دیا. صحیح اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں یہ شاعروں سے نوحے لے کے محنت کرتے ہیں کہ ان کا پیغام قوم تک پہنچے. جی. بھائی ہمارا آخری سوال وہی تھا آپ سے کہ کن شعراؤں کے نوحے جو ہے آپ کے انجمن سے پڑھائے جاتے جی ہم الحمدللہ ہم ہر شاعر کا نوحہ پڑھتے ہیں. زیادہ تر کثرت میں جو ہوتے ہیں ہیں؟ یہ نام دے. جی یہ نام ہیں ابوالحسن عابدی ہیں صحیح. اور علامہ اقبال عابدی صاحب ہے، جی اور سہیل ہمارے سہیل صاحب ہے، میر رضا علی سہیل، جی اور یاور علی صاحب، اچھا احسن عباس احسن صاحب، رشید شہیدی صاحب، جی اختری صاحب کے بھی 2-3 نوحے چلتے ہیں آج بھی، اچھا فرید بیگ مرحوم صاحب کے بھی. جی یہ تمام شعراء کے نوحے آج بھی الحمدللہ چلتے ہیں. اب کیونکہ یہ لوگ اساتذہ میں آ جانے سے نوجوان شاعروں کے پیچھے ہم زیادہ محنت کرتے ہیں. جیسے مرتضیٰ سلیم صاحب کے صاحبزادے مصطفیٰ مصوی صاحب ہے، اچھا میر رضا علی سہیل صاحب ہے، یاور علی صاحب ہے، صحیح اور الحمدللہ فدا علمدار فدا صاحب ہیں، مظہر عابدی صاحب. جی. یعنی اب جو موجودہ حالات موجودہ میں ان لوگوں کے جو نوحے یہ لوگ کے زیادہ نوحے پڑھے جی جاتے زیادہ پڑھے جاتے ہیں. صحیح مگر آج بھی ہمارا اربعین کا عشرہ ابوالحسن عابدی صاحب کے نوحے کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. اچھا صحیح. یہ صاحب ایک آپ سے لاسٹ میں ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں اس میں کئی نوجوان نسل بھی ہے اور کئی بزرگ حضرات بھی ہیں، ان کے لیے ایک پیغام آپ دے دیں آخری میں اپنی طرف سے. بھائی میری طرف سے تو ایک ہی پیغام ہے، میں کیا بول سکتا ہوں. یہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو ہمارے حصے میں عزاداری آئی ہے. بس اس کا احترام کریں، اس کی حفاظت کریں. آنے والا دور اور پراشب ہو جانے والا ہے. عزاداری اور ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ ہمارے بچوں کو عزاداری کی حفاظت کرنا سکھائیں. عزاداری میں احترام کریں، چاہے وہ ہمارے بچے رہیں، ہماری اولادیں رہیں، ہمارے ماتمدار رہیں. بزرگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ نفاق کو دور کریں، فرش عزا کا احترام کریں، اس کی حفاظت کریں. بس یہی پیغام بولوں گا میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتا. مولا اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس بیماری سے وبا سے ہمیں محفوظ رکھے. ماتمدار کو، ہمارے زنانے کو، خواتین بھی احترام کریں ہماری بارگاہوں کا. بالخصوص خواتین اپنے پردے کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے کربلا انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی درس ہے، درس کربلا. یہ صرف ماتم کر لینا، سینے پہ ہاتھ رکھ لینا، کالا کپڑا پہن لینا، یہی چیز نہیں ہے. انسانیت بھی سکھاتی ہے کربلا ہمیں. اس سے بڑھ کے کچھ نہیں بول سکتا میں. حفاظت کریں اپنی عزاداری کی. ہم مثال بنیں پوری دنیا میں. ہمارا احتجاج ہے یہ مجالس حسین. ہم ایک احتجاج کا مقام بتاتے ہیں. ماتم ہمارا ظلم کے خلاف ہے، اور اپنے آپ کو ہم ماتم کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا تھا کربلا میں. یہ احتجاج ہے، اس کی حفاظت کریں بس. خدا حافظ. بہت بہت شکر ہوں میں جناب میسم بھائی کا اور پوری ٹیم کا جو ہم کو اس موقع دیا گیا RMS چینل کی جانب سے، OCN سے. اور یہی پیغام کے ساتھ میں بے حد شکر گزار ہوں. اور ایک بات بتا دوں میں کہ 13 سفر کی مجلس کے لیے میں نے بتاتے بھول گیا تھا. شہر حیدرآباد میں کچھ گنے چنے مجالس ہوتے تھے لائف، جیسے کہ 7 ربیع الاول کی مجلس ہوتی تھی، جاوید بھائی کی زندگی میں لائف دی جاتی تھی. اس کے بعد پروان شبیر کے بعد ایک پروان قاسم کی مجلس کی ایجاد بھی ہمارے جاوید بھائی کی طرف سے ہوئی، لائف جو 86 میں، جو 2 سال پہلے سے ہمارے OCN کے چینل کے کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم وہ مجلس کو آپ لوگ لائف نہیں کر سکے. کیونکہ شہر حیدرآباد میں کچھ مجالس لائف ہوتے تھے گنے چنے. تو پروان شبیر کی مجلس کے بعد پروان قاسم کی مجلس ہوتی تھی جو 13 سفر کو ہوتی تھی. تو 86 میں 86 کی مجلس تھی وہ. ماشاءاللہ. تو پہلی مرتبہ 2009 سے شروع ہوئی تھی وہ. اچھا لائف پہلی مرتبہ جی. تو اس وقت جاوید بھائی نے لائف کیا تھا مجلس میں. جی. اس وقت اتنی عام نہیں ہوتے تھے. آج تو ماشاءاللہ سے ہر گھر کی عزاداری لائف ہو رہی. برابر. اللہ تمام ہمارے میڈیا کے گروپ کو، سب کو، چینل والوں کو شاد و آباد رکھے، ان کے توفیقات میں اضافہ کرے پروردگار. بطفیل پنجتن 5 4 دماس میں. السلام علیکم.
ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام یہی اختتام کو پہنچتا ہے. جناب سید مشتاق حسین صاحب المعروف چھوٹو بھائی جو صدر ہے انجمن پروان قاسم کے، ان کا بہت شکر گزار ہے جنہوں نے اتنی عزاداری میں اپنی کثیر مجالس کے دوران RMS چینل کے پروگرام کے لیے وقت دیے. اور ناظرین اس کے ساتھ یہ پروگرام یہی اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی. اب اجازت دیں. خدا حافظ. آپ کے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا امام نے کہ جو بھی غم حسین میں روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے. عزیزان محترم ناظرین کرام، ظاہر ہے کہ دور ایام ازاں میں جو ہمارے شہر ولایہ علی اور عزائے حسین میں جو خدمات ان حضرات کی طرف سے، جیسے کہ RMS چینل کی جانب سے نوید علی میسم کے والد، کیونکہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، میر ممتاز علی جاوید، ان کے خدمات رہے اور اب ان کے بیٹے کے خدمات ہیں. اس چینل کے ذریعے سے گھروں میں رہنے والوں کے لیے یا بیرونی ممالک میں رہنے والوں کے لیے نشر کر رہے ہیں. مجالس ہوں کہ محافل ہوں یا جلوسائے ایام ازاں میں یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. یقیناً آپ استفادہ اٹھا ہی رہے ہیں اور دیگر بھی مومنین تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ جو لوگ اس چینل کے ذریعے سے اپنے گھر میں رہ کے یا اپنے وطن سے دور رہ کے شہر کی عزاداری محسوس کرنا چاہتے ہیں وہ یقیناً اس سے استفادہ اٹھا رہے ہیں، آگے بھی اٹھاتے رہیں گے. آپ مسلسل واچ کرتے رہیں تاکہ بہترین سے بہترین ان کے خدمات آپ تک پہنچتی رہیں. اور یہ ایک سعادت ہے کہ جہاں امام حسین کے گریے کے لیے صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی غم حسین میں روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے، یہ چینل کے ذریعے سے ایک پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، عزاداری آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ رونے والوں کی صورت بنانے کا کام کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ اس سے استفادہ اٹھایا جانا چاہیے اور یقیناً آپ اٹھاتے ہی ہیں. میں تمام ناظرین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص نوید علی میسم صاحب کا کہ جنہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں اس خدمت کا موقع دیا. یقیناً یہ کہ ان کے لیے بھی بہترین کام ہے اور ان کے آباء و اجداد کے لیے بہترین ایصال ثواب ہے. آپ بھی اس سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل مثال شمس ہے تابندہ. RMS چینل صدائے صحرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں، ہزاروں سال رہے زندہ. RMS چینل بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی کے ضعیفی، سب کی ہے پسند ایک وقت RMS چینل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے قرآن مجید کا، تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک چاہردہ معصومین شہدائے کربلا اسیران کربلا کا. خدایا ہم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، تادم زیست قرآن اور اہل بیت سے متمسک رکھ، آخرت میں شفاعت محمد اور آل محمد، بالخصوص شفاعت جناب فاطمۃ الزہرا ہمارے نصیب فرما. بار الہ جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما، جو بیمار بھاگے بیمار کربلا تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ OCN چینل اور RMS چینل کے ناظرین کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ اس نشر و اشاعت میں جو حضرات دامے درہم سخن قدم میں مدد فرما رہے ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. نشر و اشاعت کرنے والوں کو شر اشرار اور شر شیاطین سے محفوظ فرما، ان کے توفیقات صالحہ میں اضافہ فرما.
اے معبود جو مومنین مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں اس سعادت عظمیٰ سے جلد از جلد اور بار بار مشرف فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص اس اوسین چینل اور RMS کے بانی اور مؤسس جناب جاوید بھائی کی مغفرت فرما، اعلی علیین جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے معبود ہمارے اس شہر حیدرآباد پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اے معبود مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام ماتمداران حسین ابن علی کی حفاظت فرما، تمام ذاکرین مرثی خانان علماء و مراجع کی حفاظت فرما۔ اے معبود تمام ماتمداران کے بازوؤں میں زور حیدری عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں اس سعادت عظمیٰ سے جلد از جلد اور بار بار مشرف فرما، پرچم اسلام اور پرچم حسینی کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کا خاتمہ فرما۔ اے معبود اس دنیا میں امن و امان کو قائم اور دائم فرما۔ بار الہ اس اوسین اور RMS چینل کی خدمت گزار جناب علی نوید میثم کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیری آخری حجت حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے شاد فرمائیں۔